अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आप भी रोज अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं और लेकिन ऐसा महसूस होता है कि आपकी दुआ बिल्कुल कबूल ही नहीं हो रही हो? क्या आपके दिल में भी ये सवाल होता है कि हम दुआ अल्लाह ताला से मांगते हैं और हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल हो रही हो? आखिर मेरी दुआ में कोई कमी रह गई हो या फिर दुआ मांगते समय हमने कुछ कमी कर दिया जो मेरी दुआ अल्लाह ताला के बरगाह में कबूल नहीं होती। अगर हाँ तो आज की ये वीडियो आप के लिए ही। इस वीडियो में हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में जानेंगे 7 वजह जो दुआ को कबूल जिनकी वजह से दुआ कबूल नहीं होती, दुआ में रुकावट आती, और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे दुआ मांगे ताकि अल्लाह ताला की रहमत और कबूलियत की और करीब हो सके। इसलिए वीडियो को आखिरी तक लाजमी जरूर देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इन 7 वजह से कोई एक वजह आपकी जिंदगी से भी जुड़ी हो और आज के बाद आपकी दुआ का तरीका ही बदल जाएगा। तो चलिए अल्लाह का नाम लेकर वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सब अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं, कोई अपनी रोजी के लिए, कोई अपनी कामयाबी के लिए, कोई अपनी सेहत के लिए, यानी कि जिसको जरूरत जो चीज होती है अल्लाह ताला से दुआ मांगते हैं। लेकिन कई बार हमारे दिल में ये सवाल आता है कि हम इतनी दुआ करते हैं, हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं होती। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। मेरे वीडियो पर जो लोग न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए नाज़रीन तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि इस्लामिक वीडियो से रिलेटेड जुड़ी हुई हर वो चीज आपके लिए हम लेकर आते हैं जो भी आपकी मसले को हल कर सके। इंशाअल्लाह ताला आप हमें अपने मसले कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सही हदीस की रोशनी में जानेंगे कि दुआ कबूल होने में कौन सी बात हमारी दुआ को रुकावट बन सकती है या फिर बन जाती है, ये भी आप बोल सकते हैं। और दुआ को कैसे मांगे, दुआ किस तरह से मांगे, बहुत अहम है, क्योंकि आखिरी नुस्खा मुसलमानों के लिए बहुत अहम है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और आपको जो नुस्खा हम बताएंगे इंशाल्लाह उस तरीका से दुआ जरूर कीजिए। अल्लाह की नाफरमानी और गुनाह पर इसरार, जब इंसान गुनाह करता रहे और तौबा ना करे, ये उसकी रूहानी हालात पर असर देता है। यानी कि जब इंसान गुनाह करता रहता है और तौबा नहीं करता है तो ये उसकी जिस्मानी जो उस पर रूहानी होती है तो उस पर ये असरात डालता है, क्योंकि हम गुनाह के हालात में तब भी अल्लाह ताला से दुआ नहीं करते। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ को कबूल करूं। साथ ही कुरान और सुन्नत हमें तौबा और अल्लाह की इताअत की तरफ बुलाती है। इसलिए हर दुआ के साथ सच्चे दिल से तौबा करनी चाहिए, हराम कमाई से बचनी चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स का जिक्र किया है जो सफर में था और अल्लाह से दुआ कर रहा था, लेकिन उसका खाना पीना, उसकी लिबास सब हराम की थी। यानी कि वो दूसरों को हक मारता था, यानी उल्टा सीधा काम करता था और वो अपने पेट को भरता था, अपने तन पे वो लिबास पहनता। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर उसकी दुआ कैसे कबूल होगी? जो इंसान हराम खाता हो, हराम पहनता हो, हराम की चीजों पर ज्यादा तवज्जो हो, फिर वो इंसान अगर अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करे तो क्या उसकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करेगा?
کیونکہ حرام کھانے سے لے کر کے حرام سننے تک سخت اللہ تعالیٰ اس پر منع فرمایا ہے۔ حرام سے بچیں، کم کھائیں، کم پہنیں، حلال کی رزق عطا اللہ تعالیٰ آپ کو کرے، تو پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس لیے حلال رزق کمائیں اور حرام سے بچیں، کیونکہ ایک مسلمان کا اہل ایمان ہے جہالت کے ساتھ دعا کرنی، جہالت کے ساتھ صرف زبان سے دعا کرنا اور اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ نہ دینا، جب اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہونا اور دعا کرنا، تو یہ ادب دعا کی ادب کے خلاف ہے۔ ہم جب زبان سے دعا کرتے ہیں تو ہماری زبان سے دعا ہوتی ہے، لیکن ہماری جو دل ہوتی ہے، ہردے، اسے ہم کہیں اور کھوئے ہوئے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں۔ لیکن جب بھی ہم زبان سے دعا کریں تو دعا میں دل بھی اللہ کے طرف لگنی چاہیے۔ جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو ہماری کیسے اس پر ہمارے دل ہے، اس پر ہماری نگاہیں ہیں، اس پر ہماری ہاتھ بھی، ہماری زبان بھی، ہمارے دل بھی، یعنی کہ اس وقت اس ٹائم ہم جو ہوتے ہیں پورا ڈیپینڈنٹ اس وقت اس چیز کے لیے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کی خواہشات کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، تو ہمارے زبان کے ساتھ ساتھ ہمارے دل بھی اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے۔ نہیں تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہم اس دعا کی بے قدری کر رہے ہوتے ہیں، ہم صرف زبان سے بڑبڑا رہے ہوتے ہیں، ہمارے دل کہیں اور ہے اور ہم زبان سے یوں ہی اللہ کا گفتگو ہم اللہ تعالیٰ کی گفتگو نہیں مانیں گے۔ کیونکہ ایسے تو لوگ کچھ بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں، بولتے رہتے ہیں دوستوں، لیکن اسے یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ دراصل میں زبان اللہ تعالیٰ دل کی جو ارادے ہوتے ہیں بے شک وہ جاننے والا ہے، لیکن ہم پھر بھی اللہ تعالیٰ سے دعا طلب کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنے زبان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو اس کی طرف ہمارے دل بھی متوجہ ہونی چاہیے۔ تو یہ چیزیں آپ ضرور کیجیے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ہدایت دی تھی کہ جب بھی ہم دعا کریں یقیناً اللہ پہ یقین رکھ کر ہم دعا کریں اور یہ بھروسہ کریں کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، اور وہ یقیناً ہماری دل کی حال جاننے والا ہے، وہ کل کائنات کا مالک ہے، وہ ہم سب کا مالک ہے۔ تو اللہ سن رہا ہے، یعنی کہ ہم جب دعا کریں تو ہمیں ایسا محسوس ہونا چاہیے کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر رہے ہیں، جیسے ہم ایک بچے اپنے ماں سے رو کر دودھ مانگتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں یہ چیزیں ہمارے دل میں یقیناً ہونا چاہیے کہ اللہ سن رہا ہے اور وہ بے شک عطا کرنے والوں میں سے ہے اور ہمیں بھی عطا کرے گا۔ اور دعا قبول نہیں ہونے کی کچھ خاص وجہ یہ ہوتی ہیں کہ سب سے پہلے جو چیزیں ہوتی ہیں، مان لیجیے کہ آپ نماز پڑھیں اور آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر بھی آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے؟ اس وقت من میں یہ ڈاٹ یا یہ سوال پیدا کرتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں لیکن ہماری دعا کو قبول کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے گنہگار بندے ہو چکے ہوتے ہیں؟ تو آپ کی ساری عبادتیں اچھی ہوتی ہیں لیکن آپ کی دعا میں کبھی کبھی جو ہوتا ہے دیر ہوتی ہے۔ کوئی ایسا ضروری نہیں ہے کہ ہم فوراً اللہ سے جو چیز کی طلب کریں اور اللہ تعالیٰ اس چیز کو مجھے فوراً عطا ہی کر دے، یہ دوستوں ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ چیز اور آپ سے ہم ثابت کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی دعا کو رد نہیں کرتا ہے، کسی کو دنیا میں دیتا ہے تو کسی کی دعا آخرت میں کام آتی ہے، لیکن دعا کسی بھی حالات میں کی جائے دعا کبھی بھی رد نہیں ہوتی ہے۔ اب کسی کی دعا جلدی قبول ہو جاتی ہے اور کسی کی دعا لیٹ سے قبول ہوتی ہے، تو اس سے بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آپ جب بھی نماز سے فارغ ہوں، قرآن پڑھ کے فارغ ہوں یا پھر کوئی اچھا کام کرنے جا رہے ہوں، اللہ کا شکر ادا کیا کرے، اللہ کا شکر بزالہ کیا کرے، اور کچھ بھی کام کرنے سے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرے۔ دعا کا مطلب یہ نہیں کہ ہم چلتے پھرتے اللہ کی دعا اللہ سے بڑبڑا رہے، ایسا نہیں ہے۔ ہم جب دعا کریں تو زبان سے جو بات کہیں تو میرے دل بھی جو ہے اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کی نیت ہم نے کی اور دل بھی یہی چیز کہہ رہا ہے۔ اہل مسلمان یعنی ایمان، مسلمان کا نام یہ نہیں کہ ہم کچھ بھی کہیں گے اور مسلمان تو ہیں
لیکن جس کے پاس ایمان نہیں، جو سچی بات نہیں، وہ مسلمان نہیں۔ جب بھی دعا کریں تو دعا میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اب دعا میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ اللہ سے ڈائریکٹ یہ نہیں کر سکتی ہیں کہ اپنی حاجت کو ڈائریکٹ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتا ہے کہ مجھ سے اپنے میری امت کے لیے دعا کرو، میں تمہاری ہر حاجت کو پورا کروں گی۔ اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ سب سے پہلے اپنے اللہ کے بندوں کے لیے، یعنی کہ جتنے میرے مسلمان بھائی ہیں جو دنیا سے وفات پا چکے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو ابھی دنیا میں ہیں ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ سے ان کی لیے دعا کریں، قبر والوں کے لیے مغفرت کریں، ان کو اللہ تعالیٰ سے اپنی سبھی امت کے لیے اچھائی کی اور بھلائی کی اور صحیح اور سچے راستے کی طلب کریں۔ پھر دعا اپنے لیے کیجیے نا، کون آپ کو بول رہا ہے کہ دعا نہیں کیجیے؟ دعا اس طریقہ سے قبول ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑی جو اہم بات اور سب سے بڑی جو اہم چیز اسلام ہمیں اجازت دیتی ہے، وہ ہمیں اجازت ہماری نماز کو لے کر دیتی ہے۔ اگر ہم نماز میں قائم نہیں ہیں، اگر ہم ایمان میں قائم نہیں ہیں، اگر ہمارے امانت میں خیانت ہے، اگر ہمارے امانت میں ہم نے تھوڑا سا بھی خیانت کی ہے اور نماز ہمیں بلاتی ہے اور ہم نماز کی طرف توجہ نہ ہو کر کے، اور ہم اس وقت بھی دعا کو اگر کریں تو اس میں میری دعا قبول ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہاں، دعا تو قبول ہوتی ہے، لیکن ایک بچہ جس طریقے سے اپنی ماں سے کھانا مانگتا ہے، اپنی ماں سے آرزو منت کرتا ہے، تو وہ ایک پیار ہوتا ہے۔ ایک بچے کو اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار ہوتا ہے، تو جس سے اللہ تعالیٰ کو، جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرتا ہے وہ نماز کا پابند ضرور ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی بھی دعا کو سنتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی سنتا ہے، لیکن جو اللہ تعالیٰ سے لاڑ لگا کر کے پیار سے اگر دعا کو مانگتا ہے، جیسے کہ ایک سمجھو کہ وہ 70 ماؤں کا ماں ہے، تو اس حساب سے اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے تو اس کی دعا کو بالکل فوراً قبول کی جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اس وقت مسکراتا ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، یہ قرآن کہتا ہے۔ تو اس سے آپ سب سے زیادہ دعا تو کیجئے، لیکن نماز کا پابند ہر حال میں بنیے، اور اللہ کو نماز ہی چاہیے ہم لوگوں سے، کیونکہ نماز زبانی میں آپ اچھے خاصے ہیں، آپ کے اوپر کوئی بھی بیماری نہیں ہے، آپ کسی بھی بیماری میں مبتلا نہیں ہیں، آپ بالکل اچھے ہیں، تو اللہ کا شکر ادا کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کوئی بیماری نہیں دی، آپ کی صحت بالکل صحیح ہے، پھر بھی آپ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ اور فرشتے نالد بھیجتے ہیں۔ تو زندگی کو صحیح راستہ، یہ چیزیں ہمیں صحیح زندگی، یہ اہل چیز سکھاتی ہے کہ ہم نماز سب سے پہلے پڑھیں۔ اگر ہم نماز کا پابندی نہیں تو ہم مسلمان تب بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی ہم سے ناراض ہے، تو ہمارے رزق میں برکت کیسے ہوگی؟ ہم دنیا کے پیچھے اپنی برکت کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہمارے ایک اور دنیا ہوگی جہاں میدان محشر میں اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا اور اس کا جواب ہر حال میں لیے بغیر ہم کو اللہ تعالیٰ میدان محشر سے ہلنے نہیں دے گا۔ قبر کے عذاب منکر نکیر کے ہاتھ میں ہے سوال، لیکن میدان محشر میں جو سوال کرے گا آپ سے، اللہ تعالیٰ خود سوال کرے گا۔ جس طریقہ سے قبر میں 3 سوال، اس طریقہ سے میدان محشر میں بھی 3 سوال۔ فرق دوستو اتنا ہوگا کہ قبر میں ہم سے منکر نکیر سوال کرتے ہیں، اور میدان محشر میں اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں سے سوال کرے گا۔ تو ہم ایک مسلمان ہیں، تو ہم اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت پیش ضرور کریں گے۔ مولا حسین سجدے میں سر کٹا لیا، لیکن نماز آخری سجدہ ضرور اس نے ادا کیا، انہوں نے ادا کیا۔ تو ہم ان کے جیسا تو نہیں بن سکتے، لیکن ہاں ان کی سنت کو تھوڑا بہت اپنا لیجئے، مسلمان ہے تو۔ باقی آپ دعا کو جس طریقے سے میں نے بتایا آپ اس طریقے سے دعا کیجئے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبولیت ملے گی۔ اور صبر بہت بڑی چیز ہوتی ہے، جو مسلمان کے اندر صبر نہیں وہ مسلمان ہی نہیں۔
मुसलमान अहले ईमान और दूसरी सब्र, जिसके अंदर सब्र और सहने की कुव्वत अल्लाह ताला ने पैदा की, वो सबसे बड़ा इंसान। तो सब्र के साथ काम लीजिए और अपनी दुआ को लब पे जारी रखिए। अल्लाह ताला से हमदो सना कीजिए, अल्लाह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान कीजिए, उन पर दरूद पाक भेजिए। बाकी ये सब कुछ आपको अगर थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर से कीजिएगा और चैनल पे न्यू तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाक अल्लाह, अल्लाह आपके नेक जायज को कबूल करे, अल्लाह हम सब की दुआ को कबूल करे। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।